बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको नॉवल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए नॉवल का पार्ट 10 शुरू करते हैं। हुमायूं ने मन्नत को देखा, जो डर के मारे उसे एक नज़र देख भी नहीं रही थी, और हुमायूं की नज़रें उसी पर जमी थी। वो बड़ी मुश्किल से बैठी उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी। हुर्रम हुमायूं की गोद में बैठी तो वो इसे नाश्ता करवाने के साथ खुद भी कर रहा था। मन्नत बच्चे, नाश्ता क्यों नहीं कर रही आप? उसको सर झुकाए हाथ मरोड़ते नर्वस सा देखकर नाजिश बेगम ने कहा, जी कर रही हूँ, वो कांपती आवाज़ में बोली। रिफत बेगम ने उसकी प्लेट की तरफ देखा तो वो कांपते हाथों से थोड़ा थोड़ा करके खाने लगी। हुमायूं जानता था कि ये डर, झिझक और घबराहट उसी की वजह से है। वो उसकी घबराहट को दूर करना चाहता था कि वो उससे बात करे और उसकी तरफ देखे। पर मन्नत उसकी आवाज़ पर उछल पड़ती थी, कजा के उससे बात करना और देखना। वो उसको सही से नाश्ता ना करते देख जल्दी से उठा और हुरब को प्यार देता सबको अल्लाह हाफिज करके बाहर आया। उसके जाते ही मन्नत की जान में जान आई, जो कब से अपनी नज़रों से ही मन्नत को खाने का इरादा करके बैठा था। वो अब आराम और बगैर नर्वस हुए नाश्ता करती सबकी हल्की फुल्की बातों का जवाब दे रही थी। बाहर आकर हुमायूं ने मन्नत को मैसेज किया, जानम नाश्ता ठीक से करें और मुझसे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आज कुछ सेपरेट वर्ड आपके साथ गुजार कर आपके डर को कम करना चाह रहा हूँ, तैयार रहिएगा। हुमायूं ने मैसेज मन्नत के नंबर पर सेंड किया और गाड़ी में बैठकर फाहद और गार्ड के साथ चला गया। मेहराब और बिलावल असद को हवेली ले आए थे। वो उसको डायरेक्ट उसके कमरे में ले गए कि अभी वो खड़ा नहीं हो सकता था। कमरे को देखकर असद खुलकर मुस्कुराया। वेलकम टू हवेली, तीनों ने एक ज़बान कहा। असद तो अपने लिए अपनी बहनों की खुशी देखकर वारी सदके जा रहा था। सब बारी बारी उससे मिले। अब कैसी तबीयत है बड़ी? जुबैर ने पूछा। अब ठीक हूँ भाई, वो मुस्कुरा कर बोला। असद, हमने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमने बहुत परेशान किया हमें। हवेली सुनी सुनी सी लग रही थी। सोनम ने उसके सरहाने बैठकर कहा, आप ही, अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगा, और अब मेरे आने से हवेली की रौनक भी वापस आ गई है, तो आप प्लीज़ उदास ना हो। असद सोनम के हाथ पकड़ते बोला और उसे तसल्ली दी। चलो अब तुम आराम करो, डॉक्टर ने इसी शर्त पर डिस्चार्ज किया है। असद भी थका हुआ था, इसलिए आंखें मूंद गए और सब बारी बारी उसके कमरे से निकल गए। मेरे रूम में आओ, मेहराब ज़रूरी बात करनी है, असफंद ने मेहराब से कहा और अपने कमरे में चले गए। मेहराब जानता था कि असफंद ने क्या बात करनी है, इसलिए उनके पीछे कमरे में आया। असफंद और मेहराब की बहुत बनती थी। वो चचा भतीजा से पहले अच्छे दोस्त थे। हुमायूं अपने दिल की हर बात उसको बताता था। जब वो सोनम की बातें सुनकर गया था तब मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहा था। असफंद ने उसको परेशान और उखड़ा उखड़ा सा देखकर उससे बहुत बार पूछना चाहा कि क्या हुआ है, क्यों वो इतना परेशान रहने लगा है। बिला आखिर मेहराब ने उसको बता दिया कि वो किसी और को पसंद करती है। असफंद मेहराब की अपनी बेटी के लिए मोहब्बत जानता था। उसे पता था मेहराब को कोई गलत फहमी हुई है, और अब पाकिस्तान आते ही असफंद ने सोनम से उसकी मेहराब के साथ शादी पर रजामंदी पूछी तो उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। उसके कुछ कहने से पहले ही मेहराब बोल पड़ा, मैं सोनम से शादी नहीं कर सकता चचा जान। क्यों? आखिर वजह क्या है? कोई वजह नहीं, बस मैं सोनम से शादी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फोर्स मत करें। ठीक है, फिर हम सोनम की शादी जुबैर से कर देते हैं। जुबैर के नाम पर मेहराब का दिल जलने लगा। बिल्कुल जुबैर, देखा भाला बच्चा है, सोनम खुश रहेगी, असफंद ने कहा। मेहराब का दिल किया जुबैर का हशर बिगाड़ दे। उसने जानबूझकर जुबैर का नाम लिया था। वो जानता था मेहराब अपनी गलतफहमी दूर करे।
اس لیے وہ پہلے ہی زبیر اور سونم سے اس بارے میں بات کر چکا تھا۔ تو سونم بی بی آخر اپنے دل کی خواہش چچا جان کو بتا ہی دی تم نے۔ ہاتھ کی مٹھی بنا کر غصہ کنٹرول کرتا تصور میں ہی سونم سے گویا ہوا۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئے؟ اسفند نے پوچھا۔ کہیں نہیں چچا جان، مجھے کچھ ضروری کام ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ آندھی طوفان بنا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اسفند صاحب لاڈلے بھتیجے کی حالت پر کھل کر مسکرائے۔ سونم کے ہاں کرتے ہی اسفند نے محراب کی غلط فہمی کا بتایا۔ اس وقت زبیر بھی وہیں تھا، تب جا کر سونم کو محراب کا اس پر غصہ کرنا، بات نہ کرنا اور زبیر کا حوالہ دینے کی وجہ سمجھ آئی۔ زبیر بھی آنکھیں پھاڑے محراب کی غلط فہمی سن رہا تھا۔ اسے بھی محراب کا اس سے صحیح سے بات کرنا یاد آیا۔ سونم نے زبیر اور اسفند کو اپنی غلط فہمی کا بھی بتا دیا کہ کیسے وہ محراب کے رویے اور غصے کی وجہ کچھ اور سمجھ رہی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جب ملازم نوک کرتا اندر آیا کہ ڈیرے پر چودھری افتخار نے یاد کی ہے۔ وہ جانتے تھے محراب ان کے پاس ضرور آئے گا، اس لیے بے فکر ڈیرے پر چلے گئے۔ منت اپنے کمرے میں آئی تو نظر فون پر پڑی، جس کی بیل نہ جانے کب سے بج رہی تھی۔ منت کے گھر سے کال تھی۔ اس نے لپک کر فون اٹھایا اور یس کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ منت نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ منت بیٹا کیسی ہو؟ یہ آواز بشرا بیگم کی تھی۔ اماں میں ٹھیک ہوں، آپ مہد اور ابا کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے نا سب کی؟ اور گڈی کیسی ہے؟ سانس لے لو منت، ابھی کل ہی تو سب سے بات کی ہے۔ ٹھیک ہے سب، ادھر بیٹھے ہیں اپنی اپنی باری کے انتظار میں۔ منت بشرا بیگم کی بات پر کھل کر مسکرائی۔ ہمایوں بیٹا کیسا ہے، خیال رکھتا ہے؟ ہمایوں کے نام پر منت کا دل تیزی سے دھڑکا اور چہرہ سرخ کندھاری ہو گیا۔ جی اماں۔ وہ رات کا واقعہ یاد کر کے اور صبح اس کی نظروں کی تپش کو یاد کرتی اپنی ابتر ہوتی حالت کو سنبھالتی لڑکھڑاتی زبان میں بولی۔ اچھا یہ لے، اپنے ابا سے بات کر لے۔ ابا کیسی ہے میری دھی رانی؟ ٹھیک ہوں ابا۔ اعجاز صاحب سے بات کرتے وقت منت کی آواز نم ہوئی۔ آپ سب کی بہت یاد آتی ہے، ہمارا وہ چھوٹا سا گھر بڑا یاد آتا ہے، مہد کا مجھے تنگ کرنا، گڈی کے ساتھ کالج جانا، ہم سب کا مل کر کھانا کھانا اور مہد کی شرارتوں پر آپ کا اس کو ڈانٹنا، اور ہمارا وہ گاؤں بہت یاد آتا ہے۔ وہ آنسی بہاتی بولی۔ اعجاز صاحب کی بھی آنکھیں بھیگ گئی، وہ بھی تو پل پل منت کو یاد کرتے تھے۔ فون سپیکر پر تھی، اس کی آواز پر سب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ منت ہی کچھ تو ہو نا وہاں پر؟ جی ابا میں بہت خوش ہوں، شکر ہے رب سونا میری دھی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ابا مہد سے بات کروا دیں۔ ہاں یہ لو بات کرو مہد سے۔ بیجو؟ جی بیجو کی جان کیسا ہے میرا شیر بھائی؟ میں ٹھیک ہوں بیجو، بس آپ کی یاد آتی ہے، کچھ کھیلنے کا دل نہیں کرتا۔ اچھا یہ بتاؤ پڑھائی کر رہے ہو نا؟ جی گڈی باجی کے پاس جاتا ہوں پڑھنے۔ ٹھیک ہے، دل لگا کر پڑھائی کرنا اور اماں ابا کا خیال رکھا کرو۔ جی اچھا بیجو۔ ایک بات بتاؤ، مہد نے کہا۔ ہاں بولو۔ کل پھپھو اور آصف بھائی آئے تھے، آصف بھائی نے مجھے اس سے پہلے کہ مہد کچھ آگے بولتا گڈی نے اس سے فون لے لیا اور اشارے سے منع کیا۔ کیا ہوا مہد؟ مہد نہیں گڈی، کتنی بدتمیز ہونا، میری تو فکر ہی نہیں۔ سونیا؟ ہاں جی سونیا کی جگری دوست۔ ہاں ہاں سونی، تم بھی نا، تجھے کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں بھولنے بھی نہیں دوں گی، یہ کام ہمایوں بھائی کو دے دوں گی۔ اس کی بات پر منت کی آنکھیں پھیل گئی اور دل نے ایک بیٹ مس کی۔ مہد کیا کہہ رہا تھا؟ پھپھو اور آصف آئے تھے؟ منت نے بات بدلی۔ ہاں وہ لوگ آئے تھے تیرے رشتے کے لیے، خالہ نے انہیں اچھی خاصی سنا کر گھر سے نکال دیا۔ اچھا کیا اماں نے۔ آج حویلی جانا ہے سونم اور سنبل تمہارا پوچھیں گی۔ کیوں؟ ارے وہ چودھری اسد کو گولیاں لگی تھی نا، اب وہ حویلی واپس آیا ہے، اس لیے سب گاؤں والوں کی دعوت رکھی ہے چودھریوں نے۔ منت کو نہیں پتا تھا کہ اسد وہی لڑکا ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس نے سوائے چودھری افتخار کے کسی اور کو نہیں دیکھا تھا، اگر اسے پتا ہوتا تو ضرور پوچھتی۔ کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد کال بند ہو گئی۔ منت نے اسکرین پر میسیج دیکھ کر اسے اوپن کیا تو ہمایوں کا میسیج تھا۔ اسے پڑھ کر وہ کانوں تک سرخ ہوئی اور ہاتھ سے فون چھوٹ کر گرنے لگا۔ ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے۔ وہ اپنی غیر
ہوتی حالت پر قابو پاتی فون کو بیڈ پر رکھے فوراً سے نیچے گئی، جیسے ابھی ہمایوں اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے ذہن میں تو بس سیپریٹ وقت گھوم رہا تھا۔ وہ رفت بیگم کے پاس کچن میں چلی گئی، جہاں نازش اور وہ اپنے بچوں کے لیے خود کھانا تیار کر رہی تھی۔ ہمایوں اپنی ٹیم کے ساتھ اس جگہ پر اٹیک کر چکا تھا۔ وہاں سے پاشا تو نہ ملا، پر اس کے کچھ خاص آدمیوں کو اٹھا لیا اور کچھ کو تو جہنم واصل کر چکے تھے۔ اس کے آفیسر نے بھاری مقدار میں ڈرگز، بم اور اسلحہ اس جگہ سے برآمد کیا۔ سر، فہد نے پکارا۔ ہمایوں جو گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اس کے بلانے پر اشارہ دیا کہ بولو۔ سر، وہ جن آدمیوں کو ہم نے پکڑا ہے وہ کچھ کھا کر مر گئے ہیں۔ اس کی بات پر ہمایوں کے آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جلدی سے گاڑی کی جانب گیا جہاں ان آدمیوں کو قید کیے انویسٹیگیشن آفس لے جانا تھا۔ شٹ، واٹ دا ہیل از دس؟ ہمایوں نے زوردار مکہ گاڑی پر کے دروازے پر مارا اور اپنی گرے آنکھیں ان پر گاڑے ہوئے تھا۔ اسے لگا وہاں لے جا کر وہ ان سے سب اگلوا لے گا۔ اب کیا کرنا ہے سر؟ ڈرگز اور ان کی لاشیں اٹھا کر اندر پھینکو اور اس فارم ہاؤس کو ٹائمر بم سے لگا کر اڑا دو۔ آدھے گھنٹے کا ٹائمر بم لگا کر ہمایوں اور اس کے آفیسرز وہاں سے نکل گئے۔ کوئی خبر سائن؟ سر، ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جو ابھی چوہا بل سے باہر نکلا بہت جلد نکلے گا۔ اور سیکنڈ ٹارگٹ سر، وہ دبئی جا رہا ہے، کل کی فلائٹ ہے اس کی، سائن نے کہا۔ ضرور وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جانے والا ہے یا کچھ اور وجہ ہے۔ پتہ لگانا بہت ضروری ہے سر۔ اس کا مطلب ہمیں بھی اس کے پیچھے دبئی جانا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اسی وقت مہراب کا فون رنگ ہوا۔ وہ ہمایوں کی کال تھی۔ میجر مہراب۔ مہراب نے جیسے ہی فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے ہمایوں کی بھاری آواز گونجی۔ ہمایوں نے ہونے والا سارا واقعہ مہراب کو بتا کر اپنے دبئی جانے کا بتایا۔ میں بھی ساتھ چلوں گا آپ کے۔ مجھے کسی پر شک ہے کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں پاشا سے ہے۔ اوکے، کل صبح 5 بجے کی فلائٹ ہے، بی ریڈی، کہہ کر ہمایوں نے کال بند کر دی۔ سائن؟ جی سر، تم یہاں اس لڑکے پر پل پل نظریں رکھو اور ضرورت پڑے تو اس کے گھر کا جائزہ لو جب وہ گھر سے باہر نکلے۔ پتہ تو چلے آخر ایسا کیا ہے اس گھر میں۔ اوکے سر۔ آپ سب کو سائن لیڈ دے گا۔ از دیٹ کلیئر؟ یس سر۔ اینی کوسچن؟ نو سر۔ مہراب اپنی ٹیم سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پاشا تک اس کے فارم ہاؤس کے بم سے تباہ ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ کس ڈیش نے کیا یہ؟ ہمایوں، ملک ہمایوں نے۔ ہاں ہمایوں، تیرا برا وقت بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ پاشا شراب کی بوتل زور سے فرش پر مارتے دھاڑا، کیونکہ اس کا کروڑوں کا سامان ہمایوں نے دھماکے میں اڑا دیا تھا اور ہمارے آدمی بہت وفادار نکلے۔ زہر کی گولی نکل کر وہیں مر گئے۔ اے لڑکے، تم کل پاکستان جا رہے ہو اور اس ڈیش کی پوری فیملی ڈیٹیل حاصل کرو گے، اور وہ پہلے بھی کہہ چکا تھا اور پھر منع کر دیا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے، پر آج پھر کہہ رہا تھا کہ اسے ہمایوں کی پل پل رپورٹ چاہیے تھی۔ اسے شک تھا کہ وہ آرمی کا آفیسر ہے، پر وہ آرمی کا آفیسر نہ ہوتے ہوئے بھی اتنے اختیارات رکھتا تھا کہ جہاں کچھ غلط نظر آتا وہ بنا کسی سے پوچھے ایکشن لے سکتا تھا۔ وہ پاس کھڑے شعیب پر دھاڑا۔ جی بوس، شیبی نے ڈرتے کہا۔ دادا، ہمیں کچھ خاص کرنا پڑے گا۔ شیبی کے جانے کے بعد وہ شمشاد دادا سے بولا، کچھ ایسا کہ اس ہمایوں کی روح کانپ جائے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے پاشا، ابھی اسے کھیلنے دو، شاید وہ نہیں جانتا کہ آگ کے ساتھ کھیلے گا تو جل جائے گا، پھر ہم کھیلیں گے یوں یوں یوں۔ شمشاد دادا چٹکی بجاتے بولا، اور پھر دونوں کا کمرے میں چھت پھاڑ کہکا گونجا۔ ہمایوں جیسے ہی ملک ولا آیا، کافی سیکیورٹی اندر اور باہر کھڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ جسٹس اور انیلا آئے ہیں۔ ولا کے بڑے سے ہال نما لاؤنج میں سب خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ السلام علیکم۔ ہمایوں نے آتے ہی سب کو سلام کیا اور پھر جسٹس سے بغل گیر ہوا۔ آپ کب آئے؟ ہمایوں نے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے، آپ سے ملنے آئے تھے۔ یہاں آ کر پتہ چلا جناب شادی کیے بیٹھے ہیں، تو مبارکباد قبول کریں۔ ہمایوں
دلکشی سے مسکرایا اور ہاتھ دل پر رکھ کر مبارک قبول کی۔ منت رفت بیگم اور نازش کے ساتھ بیٹھی تھی، ہمایوں کی موجودگی سے نروس ہو رہی تھی۔ اسے تو ہمایوں کا صبح والا میسج ہی نہیں بھول رہا تھا جس نے اس کا آدھا خون سکھا دیا تھا۔ ہمیں بھیا، انیلا حورب کے ساتھ بیٹھی اس سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی کہ ہمایوں کو دیکھ کر اس کے سامنے آئی۔ ہمیں بھیا، مجھے آپ بھول گئے؟ آپ کون ہیں ویسے؟ ہمایوں نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ کیا؟ انیلا نے دوبارہ پلکیں جھپک کر ہمایوں کو دیکھا۔ اس کا صدمے سے کھلا منہ دیکھ کر ہمایوں نے بند کیا۔ ہمیں بھیا اپنی چھوٹی سی بہنا کو بھول سکتا ہے کیا؟ ہمایوں نے اس کی چھوٹی سی ناک دباتے کہا اور سر پر پیار دیا۔ انیلا ہمایوں سے لپٹ گئی۔ میں ڈر گئی تھی۔ ہمیں بھیا کے ہوتے ہوئے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا سر تھپک کر منت کی جانب بڑھا۔ ہمایوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر منت کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ ہمایوں اس کی حالت دیکھ کر مسکراہٹ دباتا جھکا۔ اس کے جھکنے پر منت نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی۔ ہمایوں نے جھک کر رفت بیگم سے پیار لیا اور پھر نازش بیگم سے۔ اس نے ایک آنکھ کھول کر ہمایوں کو دیکھا تو وہ نازش بیگم سے پیار لیتا صوفے پر جا بیٹھا اور حورب کو گود میں لے کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ کچھ دیر بعد گپ شپ کرتے خوشگوار ماحول میں سب نے ڈنر کیا اور پھر جسٹس انیلا کو لے کر سب سے خدا حافظ کرتا چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حورب کو نیند آ رہی تھی۔ منت اس کو کمرے میں لے آئی اور چینج کروا کر سلا دیا، ساتھ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہمایوں نے فریش ہو کر بلیک شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنا، پھر فون لے کر بالکنی میں کھڑا ہو کر کسی کو ضروری ہدایت دینے لگا۔ 5 منٹ بعد فون رکھتا منت کا سوچ کر مسکرایا اور حورب کے کمرے میں آیا۔ دونوں مزے سے سو رہی تھی۔ ہمایوں نے حورب پر کمبل درست کیا اور منت کی سائڈ آ کر اسے احتیاط سے گود میں اٹھا لیا۔ اس کے اٹھانے سے منت کا دوپٹہ سر سے سرک کر نیچے گر گیا۔ ہمایوں اس کے نازک سراپے کو باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں آیا اور پاؤں سے دروازہ بند کرتے آرام سے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ ہمایوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور پھر گردن سے۔ منت کی نیند جوں کی توں برقرار تھی۔ کل اسے دبئی جانا تھا اور یہ 2-3 دن کیسے اس کے بغیر کٹنے تھے وہی جانتا تھا۔ ہمایوں اس کی گردن پر جھکا اور اسے اپنے لبوں سے جا بجا چھونے لگا۔ منت کو نیند میں لگا جیسے کسی چیز نے گردن پر کاٹ لیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ہمایوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ منت کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے لیے مچلنے لگا۔ آپ؟ جی جانم، صبح کہا تھا نا کہ آپ کا ڈر ختم کرنا ہے تو وہی کر رہا ہوں۔ نہیں پلیز، منت آنسو بہاتی بولی۔ اسے اپنی حالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے بے بسی سے رو پڑی۔ شش جانم، رونا بند کرو۔ ہمایوں نے اسے اپنے سینے میں بھینچا تو وہ اس کے سینے سے لگی بآواز رونے لگی۔ ہمایوں جانتا تھا کہ اس کے یوں اچانک یہ رشتہ قبول کرنا مشکل ہے۔ وہ ابھی مینٹلی ڈسٹرب ہے اور وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اسے چھوٹی موٹی گستاخیاں کرنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ اس کی محرم تھی، اس کی بیوی، دل کیوں نہ اس کی طرف مائل ہوتا۔ جانم، ہمایوں نے اسے اپنے سے الگ کر کے تکیے پر لٹایا اور اس کے چہرے پر جھک کر آنسوؤں کو لبوں سے چن لیا۔ ہمایوں، منت نے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ کر پکارا جو اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ جی ہمایوں کی جان، وہ محبت سموئے بولا۔ مجھے نیند آئی ہے۔ منت بند آنکھوں سے بولی کہ اس میں ہمت نہ تھی ہمایوں کی آنکھوں میں دیکھنے کی۔ وہ اس کے چہرے پر جھک کر اس کے لبوں کو قید کرتا شدت لٹانے لگا۔ منت اس کی شدت سے تڑپ اٹھی اور اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا۔ ہمایوں اس کی سانسوں کو پی کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ وہ بالکل جنونی ہو کر مسلسل پکڑ سخت کرتا جا رہا تھا۔ منت نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی پر ناکام، نڈھال سی ہو کر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ ہمایوں نے کچھ دیر بعد اسے آزاد کیا جو سرخ کامتے ہونٹوں سے لمبے لمبے سانس لیتی اپنی رکی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ ہمایوں بھی گہرے سانس لیتا اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھوا۔ منت کا تنفس ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ ایک بار پھر اس کے چھونے سے بگڑنے لگا۔ ریلیکس جانم، اب آپ سو سکتی ہیں، اور اس کو اپنے سینے سے لگائے منت کے بکھرے بال درست کرتا بولا۔ منت نے آنکھیں کھولنے کی غلطی نہ کی اور نڈھال سی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ ہمایوں نے مسکراتے اس کے بالوں پر لب رکھے، منت کو اپنے گھیرے میں لیے اس کے لمس کو محسوس کرتا سو گیا کہ اگلے 2-3 دن اسے نیند نہیں آنی تھی۔
محراب حویلی آیا تو نظر سونم پر پڑی جو لان میں زبیر کے ساتھ کھڑی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اس کو زبیر کے ساتھ باتیں کرتا اور مسکراتا دیکھ محراب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے میں اس کی طرف آیا اور بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے اس کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں پکڑتے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ چھوڑو، میرا ہاتھ درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کو اپنے کمرے میں لے کر آیا اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ بولو۔ کس سے پوچھ کر اس سے باتیں کر رہی تھی؟ آپ کون ہوتے ہو؟ وہ میرا منگیتر ہے، میری مرضی میں اس سے بات کروں یا نہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے ایسے کھینچتے ہوئے لے آئے اور سوال جواب کرے۔ سونم کی جرأت پر محراب اش اش کر اٹھا۔ محراب نے اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے قریب ہوا، اتنا کہ دونوں میں انچ بھر کا فاصلہ بچا۔ سونم آنکھیں پلائے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے بہت قریب کھڑا دیوار پر ہاتھ رکھے فرار ہونے کی راہیں مسدود کر گیا۔ میں کون ہوتا ہوں سونم ڈارلنگ، یہ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ خبردار، جو اب اس زبیر کے سامنے گئی تو اس کی ٹانگیں تمہارے سامنے توڑوں گا، اور میرا کیا حق ہے کیا نہیں یہ بھی بہت جلد واضح ہو جائے گا۔ محراب دھاڑا کہ سونم ڈر کر اچھل پڑی۔ محراب نے اس کے کانپتے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے سے مسلا کہ سونم کے منہ سے سسکی نکلی اور اس کو وان کرتی نظروں سے دیکھتا ٹھا سے دروازہ بند کرتے اسفند کے کمرے میں گیا۔ محراب نوک کرتا اسفند کے کمرے میں آیا۔ اسفند صاحب لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے کہ محراب کے لال سرخ چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا میجر محراب؟ اسفند صاحب جب اکیلے ہوتے تھے تو اسے میجر محراب ہی کہا کرتے تھے۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو۔ وہ دراصل میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ کیا؟ چچا جان، میں سونم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، محراب نے کہا۔ اسفند کا دل کیا کہ کھل کر مسکرائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دماغ زبیر کا نام لینے سے ہی ٹھکانے پر آیا ہے، پر اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کیے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بھتیجے؟ کچھ گھنٹے پہلے تو آپ نے انکار کیا تھا اور اب شادی کی بات کر رہے ہیں۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سونم سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ چچا جان، وہ میں نے غصے میں بول دیا تھا، اور آپ جانتے ہیں سونم بچپن سے ہی میری منگ ہے۔ محراب نے پر اب میں نے سونم کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ سونم میری منگیتر ہے، اس کو دیکھنے والوں کی میں آنکھیں نوچ لوں گا۔ آپ ہماری شادی کی تیاری کریں بس۔ محراب نے اسفند صاحب سے کہا۔ ایک بار پھر سوچ لو محراب، میں اپنی بیٹی کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ سوچ لیا چچا جان، میں اس کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، محراب نے کہا تو اسفند نے اسے گلے لگایا اور اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ میں دبئی جا رہا ہوں چچا جان، 2 دن بعد واپسی ہے، آپ شادی کی کوئی تاریخ طے کر لیں، محراب نے کہا تو اسفند صاحب نے سر ہلایا۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہمایوں کہ صبح 4 بجے آنکھ کھلی تو نظر منت پر پڑی جو اس کے سینے میں منہ دیے سو رہی تھی، اور اس کی بھاری نرم گرم سانسیں ہمایوں کے سینے سے ٹکرا کر اس کے سوئے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ جانم، ہمایوں نے سرگوشی میں پکارا۔ منت ہلکا سا کسمسکائی۔ ہمایوں نے جھک کر لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ کوئی بات نہیں جانم، سو لیں، واپس آ کر آپ سے حساب کتاب چکتا کروں گا۔ ہمایوں نے کہتے ساتھ ہی منت کے لبوں کو ہلکا سا چھوا اور اس پر کمبل درست کرتا فریش ہونے واش روم گیا تو 5 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بلیک جینز اور بلیک ہی شرٹ پہنے، گن بیلٹ میں لگائے واچ پہنے، وائلٹ اٹھائے، ایک نظر منت کو دیکھتا اپنے کمرے سے نکل کر حورب کے پاس آیا۔ پرنسس بابا کی جان۔ ہمایوں نے اس کے سر پر پیار دیا اور فون کان سے لگائے پورچ میں آیا جہاں فہد اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ دونوں دبئی پہنچ چکے تھے۔ ہمایوں کے آفیسرز کل رات ہی دبئی آ گئے تھے اور بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی تھی۔ محراب کو جس پر شک تھا وہ بھی دبئی میں ہی تھا۔ اب ان دونوں نے 2 ٹیمیں بنا لی تھی، محراب اور 3 آفیسرز لودھی کی لوکیشن
پر جا رہے تھے جبکہ ہمایوں اور 4 آفیسرز پاشا کی لوکیشن پر جا رہے تھے۔ کل رات ہی ہمایوں کے آفیسرز پاشا کے بارے میں پتہ لگا چکے تھے۔ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی جن کو لیڈ ہمایوں اور محراب دے رہے تھے۔ وہ بھیس بدل کر پاشا کے آج ہونے والی پارٹی میں جا رہے تھے جہاں آج کوئی ڈیل ہونی تھی۔ ہمایوں اور محراب ایک دوسرے کے گلے ملتے کچھ انسٹرکشن دیتے اپنے اپنے روٹ پر نکل گئے۔ چودھری صدام الیکشن جیت چکا تھا۔ ڈیرے پر ڈھول بجا کر اس کے آدمیوں نے خوشی منائی اور حویلی میں سارے گاؤں والوں کو کھانا کھلایا گیا۔ گڈی بھی حویلی آئی تھی اور سونم اور سنبل سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اسے تالیہ سے بھی ملوایا۔ سونم کے پوچھنے پر گڈی نے منت کی شادی کا بتایا۔ دونوں اس کے یوں اچانک شادی ہونے پر حیران ہوئی تھی۔ سونم کو اسد نے بلوایا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آئی تو اسد بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ سونم کے آنے پر اس سے منت کا پوچھا کہ اس نے پچھلی بار منت کو سونم سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اسے نام تو پتہ نہ تھا، پھر سونم کے بتانے پر اسے منت کا نام معلوم ہوا۔ سونم کو حیرانگی ہوئی کہ اسد کیوں ایسے پوچھ رہا ہے، کیونکہ اسد نے اس کے نین نقش بتائے تھے اور سونم فوراً سمجھ گئی تھی کہ اسد منت کا پوچھ رہا ہے۔ پھر اسد نے آج حویلی آنے کا پوچھا تو سونم نے اس کی شادی کا بتایا۔ اسد کا دل پھڑکا اور سانس سینے میں ہی کہیں اٹک گئی۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے آری سے وار کیا ہو۔ ابھی ابھی تو اسے منت کا نام معلوم ہوا تھا، گویا اس کی شادی کی خبر اسد کو کے جلتے ارمانوں پر سمندری طوفان بن کر آئی۔ اس کی حالت بگڑنے لگی اور وہ زور زور سے کھانسنے لگا۔ سونم اسد کی حالت سے حیران پریشان سی ہو گئی۔ اس نے اسد سے پوچھنا چاہا تو اس نے بغیر کچھ بتائے اسے جانے کا بول دیا تھا۔ وہ الجھی ہوئی اس کے کمرے سے چلی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسد منت کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا۔ کل سے لے کر ابھی تک اسد نے کسی کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہ دی اور نہ کچھ کھایا تھا۔ وہ ساری رات انگاروں پر لوٹتا رہا۔ منت اس کی محبت ہی اس کا عشق۔ وہ تو بہت سارے سپنے دیکھ چکا تھا اور اب وہ کسی اور کی ملکیت ہی، کسی اور کا حق تھا اس پر۔ یہی سوچ کر اسد کا دل ساری رات جلتا رہا۔ وہ لال آنکھیں لیے منت کا سوچ رہا تھا۔ اسے سکون ملا کہ منت ان درندوں سے بچ گئی، پر وہ کسی اور کی ہو گئی۔ یہ بات اس کا چین سکون برباد کر چکی تھی۔ کب سے دروازے پر دستک ہوتی اس نے تنگ آ کر اندر آنے کی اجازت دے دی۔ کب سے دروازے پر ہوتی دستک سے اس نے تنگ آ کر اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تالیہ ہاتھ میں ٹرے ایک ہاتھ سے دروازہ دھکیلتی اندر آئی۔ جیسے ہی اس کی نظر اسد پر پڑی تو اسد کی حالت دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اسد نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ وہ نہ جانے دیوار میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ اسد تالیہ کا اپنی طرف جھکاؤ نوٹ کر چکا تھا۔ وہ بچہ تو نہ تھا کہ تالیہ کا اس کی طرف بار بار دیکھ کر نظریں جھکا لینا، اس کا خیال رکھنا، وقت پر دوائی دینا وہ جانتا تھا۔ اسد، تالیہ نے پکارا، ہوں کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ہی گائز آج کی ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہو تو اور ایسے ہی رومانٹک ناول میرے چینل پر پڑھنے کے لیے، ریڈ کرنے کے لیے، سننے کے لیے پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔